बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज दिन या शाम के वक्त एक ख़बर आई वफाकी हुकूमत के ज़राए की तरफ से, जो कि वो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने जारी की और ये कहा कि ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची साहब, वो अपने डेलीगेशन के हमरा पाकिस्तान चंद लम्हात तक पहुँचेंगे और पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हैं अमेरिका और ईरान के दोबारा होने का इम्कान है, उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है। अब क्या वाकई में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो हो रहे हैं और किन किन शराइत के ऊपर हो रहे हैं, इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, ख़बरें क्या आ रही हैं, एनालिसिस इसके अंदर क्या होगा, वो आपके साथ बताएंगे और किस बात के ऊपर जाकर मामला जो है वो अटकने वाला है या फिर मामला फंसने वाला है। और फिर इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं ये सिर्फ़ पाकिस्तान में चंद घंटे क़याम करेंगे, उसके बाद इन्होंने मॉस्को और एक और मुल्क की तरफ भी सफ़र करना है। तो उनके साथ टीम आ रही है, लेकिन बाकिर काली बाफ नहीं आ रहे। इंटरनली ईरान के अंदर चल क्या रहा है, ख़बरें क्या सामने आ रही हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और पीटीआई के अंदर इंटरनल रिफ्ट्स हैं। इमरान खान साहब के हवाले से क्लेम किया गया एक सहाफ़ी की तरफ से कि इमरान खान साहब ने ये हिदायत दी हैं कि तहरीक इंसाफ अपनी जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनसे रिज़ाइन करे, लेकिन पीटीआई रिज़ाइन नहीं कर ली। लेकिन जो सलमान अकरम राजा है उन्होंने, बल्कि सलमान सफदर साहब, उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है। चल क्या रहा है, इश्यूज़ क्या पैदा हो रहे हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं ईरान अमेरिका तनाज़ा। तकरीबन डेढ़ एक हफ़्ता पहले पाकिस्तान के अंदर ये मुज़ाकरात होते हैं। 2 हफ़्ते पहले मुज़ाकरात होते हैं, पहला दौर उसका होता है और उस दौर में बात तकरीबन कंप्लीट हो चुकी होती है तो मामला ख़त्म हो जाते हैं और फिर मामला ख़राब हो जाता है और फिर बातचीत जो है उसका सिलसिले में डिस्कनेक्शन आ जाती है। फिर पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है कि क्यों ना पाकिस्तान इसके अंदर से सिचुएशन को बेहतर करे। अब पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है, पाकिस्तान क्यों इस सारे मामले के अंदर जा रहा है, वो भी हम आपको आज बताएंगे। अमरीकी नायब सदर, जिसका बात तय हो चुकी थी कि वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, जेडी वैंस अपने डेलीगेशन के हमरा पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। फिर खबर आती है कि जेडी वैंस पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं क्योंकि ईरान की तरफ से इनकार किया गया। फिर पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर इत्तलात हैं जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि जनाब वाला भाई ज़िम्मेदार ईरान को ठहरा दिया कि हमने तो पूरी कोशिश की है लेकिन आप नहीं आए। तो उसके बाद हालात बिगड़ने लग गए। फिर बैकडोर के ऊपर कोशिशें जारी रहीं। वज़ीर ख़ारजा कोशिशें करते रहे, वज़ीर आज़म कोशिशें करते रहे। दोनों तरफ से पाकिस्तान ने राब्ते जारी रखे, अमेरिका की तरफ से भी राब्ते जारी रखे। ईरानी जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी एक मुलाकात की और उस मुलाकात में पाकिस्तान ने पैगाम पहुंचाया कि भाई बातचीत करें ताकि आपकी जो $100 अरब से ज़्यादा रकम है वो आप बहाल करें और ईरान अपनी तरक्की की तरफ जाए। लेकिन ईरान के अंदर अगर उनके हम डिजिटल मीडिया या उनके सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं या फिर चीज़ें देखें तो उसमें भी बहुत कुछ मतलब ये कि आप कह सकते हैं कि तनकीद की जा रही है। ईरानी 2 हिस्सों में इस वक्त बटे हुए हैं। ईरान की सालमियत, ईरान की बका, ईरान के दिफा के ऊपर तो ईरानी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई तकसीम नहीं है। ईरानी तकसीम अगर हो रहे हैं, जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि वो तकसीम हो रहे हैं अमेरिका के साथ इन शराइत के ऊपर, मुज़ाकरात के ऊपर। क्योंकि जो पासदारान इनकलाब है, वो जो उनसे मुंसलिक लोग हैं, वो मुसलसल इस सारी सिचुएशन में रोल प्ले कर रहे हैं हार्ड लाइनिंग का। वो कह रहे हैं कि नहीं, मुज़ाकरात नहीं होंगे। फिर ऐसी सिचुएशन में जब अमेरिका ने अपना एक बेड़ा जो है वो खड़ा कर दिया है, आपके इल्म में ही होगा, उन्होंने खड़ा कर दिया आबना हुर्मज़ के ऊपर, जो जंगी बेड़ा है, जिसे मतलब ये कि जिससे उसने ईरान की सारी जो तेल की फ़रोख्त की आमदोरफ्त है उसके ऊपर भी, और ईरानी 2 वेसल्स भी उन्होंने पकड़ रखे हैं। तो इसकी वजह से उन शराइत के ऊपर वो नहीं आ रहे थे।
اب جو ایرانی وزیر خارجہ آئے ہیں، ان کو ایران کے صدر کی حمایت حاصل ہے. اس ڈیلیگیشن کے اندر اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ باقر کالیباف نہیں ہے، لیکن ان کی جگہ کے اوپر کچھ اور لوگ آ رہے ہیں جو ہارڈ لائنر ہیں. اب خبر یہ آئی ہے کہ تقریباً رات 10:30 سے 11 بجے کے قریب یہ پاکستان پہنچیں گے. 2 سے 3 گھنٹے کی پاکستان کے اندر ان کا قیام ہوگا، اور اس کے فوری بعد جو عراقچی صاحب ہیں وہ روانہ ہو جائیں گے ماسکو، اور ساتھ میں وہ روانہ ہو جائیں گے جی مسقط کے لیے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو یورینیم ہے تقریباً 480 یا 460 کلو گرام ہے، جن سے 20 سے 22 ویپن جو ہیں وہ ایٹم بم بن سکتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک ویپن بھی ایران نے چلا دیا اسرائیل کے اوپر تو اسرائیل فنش ہو جائے گا. تو وہ جو یورینیم والا معاملہ ہے یا ایٹم بم بنانے والا معاملہ ہے، یا جو اس کا جو مٹیریل ہے وہ کس ملک کے اندر رکھا جائے، اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ بنا ہوا ہے. پاکستان کے اندر رکھا جائے، رشیا کے اندر رکھا جائے، یا کسی اور ملک کے اندر رکھا جائے، اس کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے. ہارڈ لائنر جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں ان مذاکرات سے. ایران کے اندر جو ہارڈ لائنرز لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مطلب سیز فائر کے وقت والی سچویشنز کے بغیر اگر ہم جاتے ہیں تو اس سے ایشو پیدا ہو جائے گا. خیر یہ بھی ایک بڑا ایشو بن سکتا ہے ان مطلب مذاکرات کے دوران. تاہم جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ پاکستان کو بتایا جائے گا کہ ہم مذاکرات کن کن چیزوں کے اوپر کر سکتے ہیں، کن چیزوں کے اوپر نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مذاکرات سے بھاگ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے. میں بطور وزیر خارجہ بات چیت کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہوں، اور یہ میرا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، لیکن یہ شرائط ہیں ہماری. ہو سکتا ہے کہ ایران اپنی جو شرائط ہیں وہ پاکستان کے سامنے پبلکلی رکھ دے کہ بھائی دیکھیں اب ہم آ چکے ہیں، جو بیان کیا جا رہا تھا، جو بیانیہ بنایا جا رہا وہ بالکل غلط ہے. تو یہ وہ 2-3 چیزیں ہیں جن کے اوپر ایشوز اس وقت جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور لوگ سپیکولیٹ تو بہت کر رہے ہیں، لیکن جب وہ آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ بیسیکلی پیغام وہ کیا لائے ہیں اپنے ملک کی طرف سے، یا پاسدارانے یا اپنی حکومت کی طرف سے کیا پیغام لائے ہیں. لیکن ایک چیز تو ہے کہ خبریں جو آ رہی ہیں وہ انٹرنلی رفٹس تو ان کے اندر موجود ہیں پاسداران انقلاب یا پھر ان کے معاملات کے اندر. اب اگر مذاکرات ہوتے ہیں، جو کہ پاکستانی حکومت کے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے، اور ان مذاکرات کا جو دوسرا راؤنڈ ہے وہ 26 تک تقریباً مکمل ہو جائے گا، اور دوسرے راؤنڈ کے اندر تقریباً کچھ چیزیں جو ہے وہ طے کر لی جائیں گی. اور اگر وہ چیزیں طے کر لی جاتی ہیں تو پھر معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھیں گے. ہو سکتا ہے کہ پھر تیسرا راؤنڈ کی طرف بھی معاملات چلے جائیں. لیکن جو کہانی ہے، وہ ایشو جو ہے وہ جو پھنسا ہوا ہے، جس کے اوپر ایشوز آگے بڑھ کر جا کے ہوگا بھی صحیح، وہ جو ایران کی طرف سے جو امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے یا پھر کچھ اور مسلم ممالک کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پراکسیز ختم کرنے والا، کہ ایران اپنی پراکسیز جو دیگر ممالک کے اندر ہیں وہ بناتا ہے اس کو ختم کریں، جیسے حزب اللہ ہو گیا یا باقی ہو گئے. اس کے اوپر تھوڑا ایشوز پیدا ہو رہے ہیں. شاید وہ اس کے اوپر بات نہ بن پائے، لیکن ہو سکتا ہے چند دن کے بعد یہ معاملات بھی طے کر لیے جائیں، کیونکہ ان دا اینڈ اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ جیسے کہیں کہ آپ کسی کے بغیر مطلب آپ کچھ چیز کریں گے ہی صحیح. بہرحال اگلے چند گھنٹوں بعد باضابطہ طور پر اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ مذاکرات ہوں گے، سیکنڈ دور ہوگا یا نہیں ہوگا، کن شرائط کے اوپر ہوگا. امریکہ کیا وہ اپنا جو نیول بلاکیڈ ہے وہ واپس لے لے گا، ویسلز چھوڑ دے گا، جو طیارے انہوں نے یا جہاز پکڑے ہوئے وہ چھوڑ دیں گے. یہ ساری چیزیں اگلے آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو ہیں وہ طے کر لی جائیں گی. البتہ پاکستان کی طرف سے کوششیں ضرور کی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے سے نکلا جائے، کیونکہ اگر پاکستان اگر اس سچویشن سے باہر نہیں نکالتا چیزوں کو، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، تو پھر پاکستان بھی پریشان ہوگا. کیونکہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، جنگ کی صورت پیدا ہوتی ہے، تو
پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. وہ کیسے مسائل؟ پھر عاصم منیر صاحب کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، موجودہ حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، سب کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. جیسے اگر ایران اور امریکہ کے درمیان، اسرائیل کے درمیان دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو ایران اپنے پرانے ٹارگٹس کو دوبارہ ٹارگٹ کرے گا، ہٹ کرے گا، جیسے سعودی عرب ہو گیا، UAE ہو گیا، کویت، قطر، بحرین ہو گیا. جہاں جہاں امریکہ کے اڈے موجود تھے وہاں پر کرے گا. اب پاکستان نے UAE کو $3.45 بلین واپس بھی کر دیے ہیں. اس کی جگہ کے اوپر پاکستان کو سعودی عرب کی طرف سے سپورٹ بھی مل چکی ہے. تو سعودی عرب سے جو سپورٹ ملی ہے وہ آج بھی چکی ہے، اور ایسی صورتحال میں ظاہر ہے پاکستان کی کوئی پتہ نہیں کہ ہزاروں فوجی وہاں پہنچ چکے ہیں، ہتھیاریں پہنچ چکے ہیں، پاکستان کو اکوپمنٹ پہنچ چکا ہے جس کے اوپر روزانہ کی بنیاد کے اوپر پتہ نہیں کہ اربوں روپے کے خرچ ہو رہے ہیں یا کروڑوں کے خرچ ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے اگر ایران نے سعودی عرب پر اٹیک کیا تو پاکستان آبویسلی ڈیفینڈ کرے گا. اگر پاکستان ڈیفینڈ کرے گا، پاکستان سٹرائک بیک کرے گا، تو پھر ہو سکتا ہے ایران پاکستان کے اوپر سٹرائک بیک کرے. جب سٹرائک بیک یہاں پہ ہوگی پاکستان کے اوپر تو پاکستان کی طرف سے بھی معاملات بگڑنے تو ایک خوفناک جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، آپ خود اندازہ لگائیں، بریلویوں کو آپ نے ٹپکا دیا، وہ مرید کے والے واقعے میں تحریک انصاف کو آپ نے 26 نومبر کے اندر معاملہ رگڑا ہوا ہے، افغانستان کو بھی آپ نے مارا ہوا ہے، اور ایک ایسی صورتحال کے اندر اہل تشیع بھی ظاہر سیگمنٹ ہیں ان کے پاکستان کے اندر، تو بہت سارے ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں یہ موجودہ حکومت کے لیے بھی. اور اگر جنگ نہیں کرتا، سعودی عرب کی ڈیمانڈ کے اوپر بھی جنگ نہیں کرتا، تو پھر بھی پھنستے ہیں کہ کیونکہ اگر جنگ کی طرف پاکستان نہیں جاتا تو پھر ایک مضبوط سیاسی جماعت چاہیے، ایک مضبوط سیاسی لیڈر چاہیے، ایک مضبوط جو ہے وہ آپ کو بیانیہ چاہیے تاکہ ملک پھر اپنے پاؤں کھڑا ہو سکے. جائے جتنی پھر بھی مہنگائی ہو جاتی ہے، کوئی اور دوست ملک کرتا ہے تو کر لے، کوئی اور کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے تو کر لے، لیکن یہ جو بیساکھیوں کے اوپر ہماری حکومت چل رہی ہے اس کی وجہ سے ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں. تیسری اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے وہ یہ کہ عمران خان نے ہدایت کی کہ اراکین اسمبلی استعفیٰ دیں. یہ ایک صحافی نے خبر دی، دعویٰ کیا، اس کی تردید سامنے آ گئی ہے. تردید یہ آئی ہے کہ جو سلمان صفدر صاحب نے، انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کیسز کے علاوہ اور کوئی انسٹرکشنز نہیں دی. یہ غلط خبر ہے. ٹو دا پوائنٹ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس دعوے کو، اس خبر کو. لیکن اس کے اوپر بڑی کوششیں کی گئی، خبروں کے اوپر جو ہے وہ بڑا شور و ویلا بچایا گیا، ماحول بنانے کی کوششیں بھی کی گئیں کہ دیکھیں جو MNAs اور سینیٹرز ہیں PTI کے وہ نہیں مان رہے، یہ ہے فلاں ہے. میرے خیال کے مطابق تو تحریک انصاف کو قائمہ کمیٹیوں، چلیں باقی قائمہ کمیٹیاں آپ نہیں جانا چاہتے تو پبلک اکاؤنٹس کی جو کمیٹی ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کو اس میں واپس جانا چاہیے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر آپ حکومت کو پکڑ سکتے ہیں، آپ بیوروکریسی کو پکڑ سکتے ہیں، آپ پولیس کو پکڑ سکتے ہیں، اور تو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بھی کچھ پیراز ہوتے ہیں منسٹری آف ڈیفینس کے، آپ ان کو بھی پکڑ سکتے ہیں، آپ ان کو رگڑ سکتے ہیں، آپ ان کو گریل کر سکتے ہیں، آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں، آپ ان کی سکروٹنی کر سکتے ہیں، آپ ان کو جواب دہ کر سکتے ہیں. یہ آئی ڈونٹ نو کس نے مشورہ دیا. اب بجٹ آنے والا ہے، بجٹ کے اندر تو حکومت تو چاہے گی کہ کوئی اپوزیشن نہ ہو. اب مطلب یہ کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کچھ وائز ڈیسیژنز کرنے چاہیے. وہ وائز ڈیسیژن یہ ہے کہ اگر آپ پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ پارلیمانی کمیٹیز کے اندر بھی جائیں، اور آپ اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہتے تو عوامی ایشوز کے اوپر تو آپ کم از کم گفتگو کر سکتے ہیں. وہاں پر میڈیا ہوگا، وہ رپورٹ کرے گا، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا رپورٹ کرے گا، چیزیں سامنے آئیں گی، ایشوز بنیں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ جو PAC اور باقی اسٹینڈنگ کمیٹی سے نکلنے کا جو فیصلہ ہے یہ تحریک انصاف کو اس وقت سوٹ کرتا ہے. اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو پھر آپ نے لیا ہوا ہے اپوزیشن کا کردار، تو خدا را اپوزیشن کا کردار ادا کریں. 4 سال ہو چکے ہیں، لوگوں کی قوت خرید جواب دے چکی ہے. اس سسٹم کو مزید کتنا کندھا اور کتنا سہارا اپوزیشن نے فراہم کرنا ہے. نہ آپ احتجاج کر رہے ہیں، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے. بے روزگاری، غربت، مہنگائی نے لوگوں کا جینا عذاب بنا دیا. لوگ پراپرٹیز سیل کر کے اپنے گزارے کرنے کے اوپر آئے ہوئے ہیں. لوگوں کو کاروبار نہیں مل رہا، ہر بندہ پریشان ہے، بچوں کی فیسوں کے اوپر بھی لوگ پریشان ہیں.
تو کیسی صورتحال کے اندر آپ کو ہر فورم استعمال کرنا چاہیے تاکہ حکومت کو پریشرائز کیا جا سکے. اب کیا کریں، بدقسمتی ہے، پاکستان میں نہ آئین ہے، نہ پاکستان میں قانون ہے، نہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے، نہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے. اگر کہیں بات ہو سکتی ہے تو وہاں سے بھی آپ باہر نکل کے آ چکے ہیں. خدا را تھوڑے سے عقل کے ناخن لیں، تحریک انصاف عقل کے ناخن لیں. اگر تحریک انصاف کے کچھ وائز لوگ موجود ہیں، اگر ہیں کچھ بچے کچھ لوگ موجود ہیں، تو خدا کا خوف کریں کہ کم از کم ایک پارلیمان کی آنکھ اور کان ہوا کرتے ہیں. آپ وہاں پر بیٹھیں، آپ وہاں پر تو کم از کم کردار ادا کریں. آپ لوگوں سے چیزیں منگوا سکتے ہیں، آپ اداروں پر پریشر ڈال سکتے ہیں، آپ لوگوں سے سوالات کر سکتے ہیں. نہیں کرتے تو آپ ان کو گندا کر سکتے ہیں، پبلک فورم پہ گندا کر سکتے ہیں. لیکن یہ کیا، آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، آپ وہاں سے نکل گئے. یہ کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، یہ کوئی آپ کی پالیسی نہیں ہے، یہ کوئی آپ کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ کوئی آپ کی سیاست نہیں ہے. الٹا آپ اپنے ووٹرز کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر.